बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन और दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज हमारा मौजू है तन्हाई मायूसी। ये मर्ज़ है, ये एहसास कमतरी का शिकार लोग करते हैं या होते हैं इसके शिकार। रीज़न क्या है, इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है, डॉक्टर क्या कहते हैं, किन ममालिक में ज़्यादा ये प्रॉब्लम है, वजूहात क्या होती हैं, शुरू में जो असरात नज़र आते हैं वो क्या होते हैं, और जिन लोगों को ये मर्ज़ हो जाता है उनको इस मर्ज़ से कैसे हम निकाल सकते हैं, कैसे हम सपोर्ट दे सकते हैं, कैसे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। ये मौजू बहुत अहम है और इस्लाम दीन फ़ितरत है। जिस तरह हमारे प्रोग्राम का नाम दीन और दुनिया है, इसी तरह ये जो दीन है ये हमें बहुत मोहब्बत देता है। दीन प्यार का नाम है, दीन आसानी का नाम है। लोगों को अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि ऐ मेरे साहबा, लोगों को डराना मत, यानी कि लोगों को दीन की जो खूबसूरत बातें हैं, जो खूबसूरत चेहरा है, वो बातें ज़्यादा शेयर करनी है ताकि लोग मोहब्बत आपसे लें, रिसीव करें और उस रिएक्शन में फिर आपके साथ मिल जाए, इनके कलमा पढ़ लें। और ये जो हमारा ख़ित्ता है, हम प्रोग्राम शुरू होने से पहले बात भी कर रहे थे, इस खित्ते का जो असल इस्लाम है वो है लंगर और कवाली। म्यूज़िक से ये खित्ते वाले इस्लाम के करीब आए हैं। औलिया ने, सूफिया ने लोगों को लंगर पहले खिलाया और कवाली बाद में, क्योंकि पेट में कुछ होगा तो फिर बंदा बात सुनने के काबिल होता है। तो बहुत सारी बातें इस हवाले से, लेकिन शरीयत ने जो हमें मोहब्बत दी है ना, जो प्यार दिया है, जो अपनी तरफ कशिश दी है, बुखारी शरीफ की रवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो अल्लाह है वो बंदे के गुमान के मुताबिक फ़ैसले करता है, यानी कि जो बंदा अपने बारे में सोचेगा अल्लाह वैसे ही उस बंदे को अता कर देता है। और मायूसी बुनियादी तौर पर इस चीज़ का नाम है कि कोई चीज़ हासिल करना चाहे, किसी चीज़ का एहसास पैदा हो कि ये मैंने अचीव करनी है और वो चीज़ हासिल ना कर पाए, वो नाकामी हो जाए उसके अंदर, तो इस चीज़ को मायूसी कहते हैं। और मायूसी के कई लेवल हैं। ये जो लेवल हैं इस पे मैं चाहता हूँ कि हम अपने पैनल से ज़्यादा बात करें। जिस तरह का मौजू है उसी तरह का हम हमेशा पैनल का इंतखाब करते हैं। और आज जो पैनल है, ये तीनों जो गेस्ट, जब भी मैं आपको इनका तारफ़ कराऊंगा, तो ये एक्सपर्ट हैं, ये माहिर हैं। और जब माहिर लोग बात करते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी का, अपने मुतालिया का निचोड़ पेश करते हैं। उनकी बातें हमें गौर से सुननी चाहिए। अली बाद साहब माशाल्लाह मरूफ़ व मकबूल नौजवान लिखारी भी हैं, स्पीकर भी हैं, और मैं समझता हूँ दिन रात इनका जो मिशन है लोगों में मोहब्बत बांटना है। कभी मैंने किसी दोस्त से इनके बारे में ये बात नहीं सुनी कि जो वो गुस्सा करते हैं या नाराज़ हो गए हैं। हमेशा लोगों को, दोस्तों को मोहब्बत देते हैं। इसी वजह से मैं देखता हूँ कि माशाल्लाह हर हलके में ये मकबूल हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे। अली बासा, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। इनके साथ मौजूद है मारिया तोकीर साहिबा। इनका भी काम लोगों में खूबसूरती बांटना है, लोगों को मोहब्बत बांटना है, लोगों को उम्मीद दिलाना है कि दुनिया उम्मीद से कायम है। तो ये बुनियादी तौर पर उम्मीद दिलाती हैं कि नहीं, अगर ऐसे जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है, ऐसे जो आप चाहते हैं वैसे हो जाएगा। वो करेगा कौन? बंदा खुद करेगा और अल्लाह आपकी मदद करेगा। ये इनका मिशन है। अल्लाह इनको सलामत रखे। मारिया तोकीर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। निमरा चौधरी साहबा भी माशाल्लाह, आप इनको देखते हैं, सुनते हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं और बड़ी एक्टिव हैं। और माशाल्लाह इनका जो काम है बड़ा मुख्तलिफ है। और आज हमारा जो मौजू है उस मौजू से जुड़ी हुई हैं। ये जो हमारा तीनों अब अहबाब का, ख़वातीनों और एक मर्द का, ख़वातीन हज़ार नहीं मैं कह सकता, ख़वातीनों मर्द का जो पैनल है, इस पैनल का हमेशा यही एक तुरा इम्तियाज़ है कि लोगों में एक मिशन के तहत काम कर रहे हैं कि लोगों को हमने ज़िंदगी जीने का, ज़िंदगी सिखाना है कि ज़िंदगी जीनी कैसे है। एक होता है ज़िंदगी बसर करना, ये ज़िंदगी जीने का तरीका और सलीका बताते हैं। तो अली बात साहब, मैं आपका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि ये जो आज का मौजू है मायूसी, इसकी वजह क्या होती है और
اس سے ہم نکل کیسے سکتے ہیں؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ نقشبندی صاحب بہت ہی خوبصورت آپ نے انٹروڈکشن دیا، اور خاص طور پہ جو آپ نے لنگر کی بات کی کہ پہلے لنگر کھلانا چاہیے اور بعد میں آپ قوالی سنائیں یا جو بھی آپ نے تبلیغ ہم نے کرنی بھی ہے آپ گرین ٹی پہلے پلائی وہ ہے، بالکل یہ ہم بھی نے پی لنگر ہے، میں آتی ہے۔ لنگر میں آتی ہے، بالکل بالکل۔ اچھا، یہ صرف نہ صرف یہ اسلام میں ہے نقشبندی صاحب، میں چاہوں گا کیونکہ آپ کا بہت کام ہے انٹرفیتھ ہارمنی پہ، اور آپ جیسے جو مدبر ہیں وہ پاکستان میں بہت تھوڑے ہیں۔ عموماً جو حلقہ ہے ہمارا، جو مذہبی حلقہ ہے، وہ اس کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے جو مسلک ہے اس کی تبلیغ زیادہ کرتا ہے، اور مذہب کی اور بین المذاہب کی بات وہ کم کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ آپ میں خوبی بڑی اچھی پائی جاتی ہے۔ یہ تو آپ کی وجہ سے، آپ کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، کافی پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، تو اس کی برکت ہے۔ شکریہ سر۔ اچھا، اب میں باقی مذاہب کا بھی ذکر کروں ساتھ ساتھ، کیونکہ میں یہ چاہوں گا کہ اسلام کے ساتھ ہم باقی مذاہب کا بھی ذکر کریں، کیونکہ انٹرفیتھ ہارمنی اور بین الاقوامی ہم آہنگی سے ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا اور ہمارے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی۔ یہی رواج آپ دیکھیں گے آپ کو مندروں میں ملتا ہے۔ مندروں میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پرساد کا جو ہے نظام آپ کو ملتا ہے، میٹھا اور دودھ ملتا ہے وہاں پہ، وہ آپ کو لنگر کے طور پہ آپ کو وہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ گردواروں میں چلے جائیں، کیونکہ میں نے بہت سارے گردواروں کا وزٹ کیا، میں ننکانہ صاحب بھی گیا، میں کرتارپور بھی گیا، وہاں بھی وہ کوئی کوشچن نہیں پوچھتے کسی سے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ کا مذہب کون سا ہے، آپ کون سے ملک سے آئے ہیں، وہ لنگر آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مختلف جو مذاہب ہیں وہاں پہ آپ غور کرتے جائیں تو بدھسٹ کے ساتھ میں نے بڑا وقت گزارا ہے، وہ بھی آپ کو لنگر دیتے ہیں اور اپنے مزاج اور اپنے اخلاق سے آپ کا دل جو ہے وہ جیتنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اب جو آپ موضوع کی طرف آ جاتے ہیں، آپ نے پوچھا کہ یہ لونلیس کے شکار ہیں جو لوگ، وہ کیوں ہو رہے ہیں آج کل؟ صحیح۔ زندگی میں جو لوگ اپنی زبان کا استعمال زیادہ کریں گے ان کو میں نے تنہائی کا شکار زیادہ دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ اپنے کانوں کا استعمال کریں گے زیادہ، ان کو میں نے زیادہ خوش اور زیادہ خرم دیکھا ہے۔ کیا بات ہے بھائی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو لوگ زیادہ بولتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جو زیادہ بولنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے لوگ اکتا جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو بور کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو جو سننے والے جس کی اہلیت ہے نا، یہ کیونکہ بابا علی عباس کے جملے ہیں۔ جو لوگ دنیا میں نا، لوگوں کو نا کان چاہیے، لوگ اپنی بات بتانا چاہتے ہیں، اپنی بات سنانا چاہتے ہیں، اپنی دل کی اچیومنٹس جو انہوں نے کی ہوئی ہیں وہ بتانا چاہتے ہیں۔ تو اس دنیا میں نا نقشبندی صاحب کان بہت کم رہ گئے ہیں، کیا بات، زبانیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ آپ نے دل جیت لیا ایک دفعہ پھر۔ تو اگر آپ نے زندگی میں، کیونکہ بابا اشفاق یہ کہا کرتے تھے کہ بابا اشفاق نے نا بڑے، آپ کو پتہ ہے، زندگی میں تبلیغیں کی، انہوں نے لرننگز کی، انہوں نے اپنے بزرگوں سے پوچھا کہ میں تو اب بہت، میں چاہتا ہوں میں مزید بہتر ہوں۔ تو ان کے بزرگوں نے ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کتابیں پڑھا کریں۔ انہوں نے کتابیں پڑھ لی، اس کے بعد پھر وہ واپس گئے اپنے بزرگ کے پاس، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بتائیں اب کیا کروں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اب آپ سفر کیا کریں۔ وہ سفر بھی کر رہے، انہوں نے لٹریچر یورپ کا بھی پڑھ لیا، انہوں نے ایشیا کا لٹریچر بھی پڑھ لیا، اب یہ سارے انہوں نے علوم حاصل کر لیے۔ تو اب کہتے ہیں کہ اب میں مزید کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ اب تمہیں اس بات کا جواب چائنا سے ملے گا، اب تم چائنا جاؤ تو وہاں پہ آپ کو جو جواب ملے گا آپ نے اس جواب کو عمل کرنا ہے۔ اب وہ چائنا گئے، ان کے فلاسفر سے ملے، انہوں نے کہا کہ اب آپ اپنے ملک واپس جائیں اور عام انسان کو سننا شروع کریں۔ اللہ، اپنے گلی محلے کے۔ آپ غور کریں کہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، فلاسفر، اسکالرس، اس کے بعد ملکوں کی سیر سیاحت، اس کے بعد بزرگوں کی محفل، اس کے بعد جا کے انہوں نے کہا کہ آپ عام انسان کو سننا شروع کریں تو آپ کا جو ظرف ہے اور آپ کا جو انٹلیکٹ ہے وہ بڑھ جائے گا۔ تو میرے خیال سے کانوں کا استعمال جتنا زیادہ ہوگا اس میں آپ کی جو تنہائی جو ہے وہ آپ کو پھر نہیں آئے گی۔ جی ماری صاحبہ، کیا آپ کہیں گی جو مایوسی ہے اس کے اثرات کیا، شروع میں کیا اثرات بندے کی شخصیت کے اوپر مرتب ہوتے ہیں؟ اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ریزن ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بالکل الگ محسوس کرنا شروع کرتے ہیں، آپ کا کسی چیز میں، کسی کام میں دل نہیں لگتا۔ سب سے بڑی ریزن اس کی مجھے لگتا ہے سوشل میڈیا اور ہمارا ہیومن انٹریکشن کا کم ہونا ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے ہم اپنی سوچوں کے اس تغیر موبائل ہے لیکن افراد نہیں ہیں۔ ہم لوگوں سے بات کرنے سے پریفر کرتے ہیں کہ ہم موبائل میں اپنا وقت زیادہ سے زیادہ گزاریں، اور جب ایک چیز سے دوسری چیز، اور کسی ٹائم پر وہ چیز ایک فرسٹریشن اور ڈپریشن یا انزائٹی کا باعث بن جاتی ہے، اس وقت تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن پھر ہمیں لوگوں سے بات کرنا بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں الگ رہنا
ज़्यादा मुनासिब है इंस्टेड कि हम किसी से बात करें, और वो स्टार्ट हो रहा होता है, उसके इनिशियल सिम्टम्स को जो है ना हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, और वो एक बहुत बड़ा एक बॉम्ब बन के हमारे सामने आता है। जब हमारे सामने आता है फिर वो हमारे कंट्रोल में नहीं आता, और उसके फिर मल्टीपल किस्म के असरात हमारी फैमिली पे, हमारी लाइफ, हमारी सेहत पे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसको एक चीज़ सामने तो आ जाती है लेकिन उसको ओवरकम करना उतना ही डिफ़िकल्ट है। क्योंकि हमारे पाकिस्तान के जिस मास्टर में हम रहते हैं, अब जाके हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये डिप्रेशन है, ये एंजाइटी है। पहले तो हम इसे बीमारी समझते ही नहीं थे। हमारे ख्याल में ये तो एक फैशनेबल सिम्टम या फैशनेबल लेबल के तौर पर हम इसको एज अ यूज करें, लेकिन ये भी बताइए, ये लोग नॉर्मल नहीं होते, ये जो लोग समझ वो तन्हाई का शिकार है, तन्हाई पसंद करता है, आपको तो मैं एक ये बात वो मर्ज में मुब्तला है, कोई नेकी में मुब्तला नहीं है वो। मैं आपको बताती हूँ इसके मल्टीपल रीजंस है। अगर इसकी एक रीज़न मैं ये समझती हूँ, आप कभी कभी बहुत ज़्यादा नज़र का शिकार भी हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है, जब बहुत ज़हीन इंसान जो है उसको लोगों को, क्योंकि वो लोगों को समझ नहीं आ रही होती, तो उसका जो दूसरा पहलू होता है वो ये होता है कि वो एंजाइटी में चला जाता है। जब अपनी बात उसकी कदर नहीं की जाती, मुआशरा उनकी कदर नहीं करता। जब लोगों को वो बात समझाने की कोशिश करता है और लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, तो वो फिर समहाउ घर में एंड इट स्टार्ट फ्रॉम योर ओन फैमिली, उस बंदे के लेवल के लोग उसको नहीं मिलते, उसकी जो ज़हनियत, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने जहानत के भी एक दर्जे रखे हैं। अब कुछ लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, अगर उनकी बातें लोगों को नहीं समझ आती हैं तो वो क्या होता है, वो चाहता है कि लोग उससे समझ जाएं या उसके किसी एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड कर दे। वो भी एक एंजाइटी का लेवल है, और बहुत दफ़ा ये चीज़ आपके अपने घर से स्टार्ट होती है, जब आपके अपने ही करीबी लोग जो होते हैं ना उस चीज़ को समझ नहीं रहे होते, उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, तो वो चीज़ डेवलप होते होते आपको एक बिल्कुल एक शेल में ले आती है, और वो जब शेल बनता है तो वो इतना एक डिज़ास्टर बन जाता है कि उससे कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आती है। अच्छा, आप ये बताइए मुझे निमरा चौधरी साहबा कि मायूसी और ये जो एहसास कमतरी है, तन्हाई है, इनका आपस में लिंक क्या है, बाहमी ताल्लुक़ क्या है, और सबसे पहले कौन सी चीज़ बंदे को घेरती है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे यहाँ पे बुलाया। जो मायूसी और आप इसकी बात करें तन्हाई की, मेरे ख्याल में काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप है इनका आपस में, लेकिन सबसे पहले मेरे ख्याल में तन्हाई आती है, क्योंकि जब आपको लगता है कि आपको लाइक माइंडेड पीपल नहीं मिलते हैं, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, लोग आपको सुन नहीं पाते हैं, या वो आपके उस लेवल पे आके आपको समझ नहीं सकते, तो आप तन्हाई का शिकार होते हैं। उसमें ये भी आता है कि आप किसी गैदरिंग में होते हुए भी खुद को तन्हा महसूस करते हैं, आपको लगता है कि लोग आपको सुन नहीं रहे हैं या आपको वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं जो आपको लगता है कि आप उस काबिल हैं। हम समटाइम्स अपनी फैमिली में बैठे होते हैं, हमें लगता है कि हम तन्हाई का शिकार हैं। हम लोग हम लोग इवन अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूँ, आप अपने क्लासरूम में भी होंगे, अगर अपने ऑफिस में भी होंगे, आप फोकस तो करते हैं अपने काम पे, लेकिन डीप इनसाइड आप खुद को लोनली फील करते हैं, क्योंकि आप लोगों से कतराते हैं बात करने से। इसकी सिम्टम्स भी हैं, आप लोगों को के साथ आई कांटेक्ट करने में कतराते हैं। अनफिट क्यों समझते हैं अपने आप को, ये सोसाइटी के अंदर या अपने घर के अंदर या अपने दोस्तों के अंदर या क्लास के अंदर? होता ये कि जब आप सोसाइटी में खुद को अनफिट इसलिए महसूस करते हैं जब आपको लगता है कि आप लोगों को उस लेवल पे आके समझा नहीं पा रहे हैं, या लोग आपको उस तरीके से सुन नहीं पा रहे हैं, फिर आप इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी में चले जाते हैं। फिर आपके जो सेट गोल्स होते हैं, जो कि लोनलीनेस और जो डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि ये लिंक्ड हैं, जब आप डिसअपॉइंट होते हैं तो आपके जो फेल्ड गोल्स होते हैं जिनको आप अचीव नहीं समहाउ कर पाते, तो फिर आपको अपनी एबिलिटीज़ पे डाउट होना शुरू हो जाता है कि अच्छा इस सर्टेन टाइम पीरियड में मैंने ये अचीव नहीं किया, तो इसका मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। तो फिर वो इंसान ग्रेजुअली जो है वो इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी में जाता है, जिसकी वजह से आप ये जो हमारी डिसअपॉइंटमेंट है और हमारी लोनलीनेस है, ये दोनों कंबाइन कर जाती हैं, और आप एट सर्टेन टाइम पीरियड आप लोगों से बिल्कुल दूर होना शुरू होते हैं, और आपको खुद से भी समहाउ आपको अपने आप से इरिटेशन फील होना शुरू होती है। आप समटाइम, क्योंकि हमारे इस्लाम में कहा गया कि मायूसी कुफर है, तो बंदा कभी कभी ये मायूसी ही है जो इंसान को सुसाइड और इस तरीके की जितनी भी जो हमारे इस्लाम में मना की गई चीज़ें, हम इंसान उस तरफ चले जाते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, मिलते हैं मुख्तसर ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज हमारा मौजू है मायूसी, तन्हाई, इसकी वजूहात क्या हैं और लोग इसके शिकार कैसे होते हैं
اور کون سے لوگ ہیں جو اس مرض میں جلدی مبتلا ہو سکتے ہیں، ان کی جو ول پاور ہے اس کی لیول کیا ہوتا ہے، اس کا ABC اگر ہم اس کو کہیں یا اسکیل کے ساتھ ناپنا شروع کریں تو ول پاور ہر بندے کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہ لیول کیا ہے، وہ کس طرح اپنے آپ کو سنبھال پاتا ہے، یہی بریک کی طرح ہی ہے کہ بریک کتنا گاڑی کو سنبھال لیتی ہے۔ تو شریعت سے ہم نے بھی رہنمائی ساتھ ساتھ لینی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہیں، وہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں ایک ہم نے جہاد کے بعد، ایک جنگ کے بعد کچھ ایسے قیدیوں کو گرفتار کیا، تو ان میں ایک عورت بھی قیدی تھی۔ تو اللہ کے نبی کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک عورت نے ایک بچے کو دیکھا اور دوڑ کر وہ ماں اپنے بچے کے پاس گئی، اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگی، جیسے ماں اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو سینے سے لگاتی ہے، اور ساتھ ہی محبت سے دودھ پلانا اپنے بچے کو شروع کیا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے اپنی مبارک آنکھوں سے، تو آپ نے کہا ہے عمر جانتے ہو یہ کیوں کر رہی ہے؟ تو ظاہر یہی عرض کیا گیا کہ آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، اور ساتھ یہ فرمایا ہوگا، عرض کیا ہوگا کہ اے نبی رحمت، ظاہر محبت ہے ماں کو اپنے بچے سے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عمر، اے میرے صحابہ، جس طرح یہ ماں اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے، اللہ اس سے کئی گنا زیادہ پیار کرتے ہیں، 70 گنا سے بھی زیادہ جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے اللہ کے نزدیک انسان کا ہے، جو پیار محبت کی بات ہو رہی ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، اس سے بھی ہم نے روشنی لینی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اسلام سے جڑے رہتے ہیں وہ اس عمل کی طرف نہیں جاتے۔ یہ جو 5 وقت نماز پڑھ لینا، یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے، یعنی کہ سوسائٹی سے لنک بندے کا رہتا ہے کہ جب وہ بندہ 5 وقت نماز پڑھنے آئے گا تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ نمازی فلاں فلاں، اور صحت کا ان کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ علی باز صاحب، جی ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں شامل ہوئے ہیں، میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو خودکشی ہے، 10 لاکھ لوگ پوری دنیا کے ہر سال میں خودکشی کرتے ہیں، یہ رپورٹ ہے کہ پورا سروے ہے، کیا لیول ہوتا ہے؟ وہ پہلے مہینے میں کر لیتا ہے، دوسرے مہینے، تیسرے مہینے، اور خاص طور پہ اس کی علامات کی تو پہلے بات ہوئی، وہ بھی تھوڑا سا آپ ایڈ کریں، یعنی کہ فیملی کو، دوستوں کو، ہمیں اس کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نقشبندی صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا، مجھے ویسے ایگزیکٹ فگر تو نہیں پتا، لیکن آپ جو فرما رہے ہیں کہ 1 ملین لوگ جو ہیں وہ سال میں خودکشی کرتے ہیں، یہ بالکل آپ کا فگر ٹھیک ہوگا۔ اچھا، اس میں آپ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ کیٹیگری کون سی ہے۔ دیکھیں، آپ کو کوئی بیمار شخص ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، کیا وہ خودکشی کر رہا ہے؟ یا کوئی ڈپریشن کا شکار ہے، وہ کر رہا ہے، کوئی انزائٹی کا شکار ہے، وہ کر رہا ہے، کوئی کسی اسٹاک ایکسچینج میں اس کا سارا نقصان ہوا، پیسے ختم ہو گئے تو وہ خودکشی کر رہا ہے، یا کسی نے کسی کی محبت کی ناکامی ہوئی، اس نے اس میں خودکشی کی، یہ بھی نوجوانوں کا زیادہ مسئلہ یہی ہے۔ اچھا، یہ بھی نا اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا جو ہے نا وہ نکالنا چاہیے کہ وہ ریزنز کیا ہیں۔ جب وہ ریزنز آ جائیں گی سامنے تو وہ ہمارے لیے بات کرنے بھی آسان ہو جائے گی۔ بہرحال میں آپ کے ساتھ جو ہے نا تحقیق جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں نقشبندی صاحب۔ دنیا میں ہر شخص جو ہے نا، اس کا زندگی میں کبھی نہ کبھی اس کو خودکشی کا خیال ضرور آتا ہے، اللہ اکبر۔ اور کئیوں کو ایک سے زیادہ دفعہ آتا ہے، اور کئیوں کو تو ایک دفعہ تو ضرور آتا ہے۔ اچھا، آپ اب کو کتنی بار آیا ہے؟ مجھے بھی آیا ہے، مجھے بھی آیا ہے۔ کس ایج میں آیا ہے؟ یہ اچھی بات لوگ شیئر کریں گے۔ ہاں، میرے خیال سے مجھے آیا تھا جب میں، میرے خیال سے شاید 9th میں تھا یا 10th میں تھا، مجھے ایگزیکٹلی ڈیٹ تو نہیں یاد، لیکن آیا ضرور ہے۔ ہاں، اور یہ خیال آتا ہے کیونکہ انسان کبھی سٹریس میں چلا جاتا ہے، یا کسی نہ کسی وجوہات کی وجہ سے اس کے جو ایمز ہیں، گولز ہیں، وہ پورے نہیں ہو رہے ہوتے، وہ کچھ نہ کچھ جو اس کی ساری جو ہے نا وہ مختلف جو ہیں وہ وجوہات ہیں۔ اچھا، میرا جو بہت زیادہ جب خیال آیا نا مجھے، تو میں نقشبندی صاحب بلال کتب صاحب کے ساتھ تھا امریکہ میں۔ ہم ایک گھر پہ گئے تو میں نے وہاں پہ نا ایک بچہ دیکھا اتنا سا، جس کی عمر 40 سال تھی تقریباً۔ اچھا، وہ بیڈ پہ تھا صرف، اور وہ مینٹلی بھی اس کا اسٹیٹ ٹھیک نہیں تھا، اور وہ فزیکلی بالکل ہی ٹھیک نہیں تھا، اور وہ چل بھی نہیں سکتا تھا، اور وہ اتنا فرسٹریٹ ہوتا تھا کہ وہ اپنا جو جسم ہے وہ نوچتا رہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس کے جو ماں باپ ہیں انہوں نے اس کے جب نیلز کاٹ دیے تو وہ پھر اس کو بھی پھر بھی فرسٹریشن ہوتی تھی، تو وہ اپنا جو بازو ہے اور اپنا جسم ہے وہ کاٹتا تھا، اور اس سے بھی اپنے آپ کو وہ لہو لہان کرتا تھا۔ اچھا، اب وہ فیملی تھی، وہ پچھلے 27 سالوں میں وہ کبھی بھی اکٹھے باہر نہیں نکلے آج تک۔
اچھا ان کی لائف میں نے دیکھی وہ بہت میزریبل لائف تھی ان کی. اچھا اب کیونکہ ون ہیز ٹو بی ایٹ ہوم, کیونکہ وہ ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے اس بچے کو. اب وہ پورا جو خاندان ہے وہ اس بچے کے لیے لگا ہوا ہے, کیونکہ وہ پیمپر بھی لگا رہا ہے, کھانا بھی مشکل سے کھاتا ہے, وہ بہت زیادہ آوازیں بھی نکالتا ہے, اس کو انزائٹی اسٹریس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا میرے دل میں خیال آیا نقشبندی صاحب کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں, اس کو مرسی کلنگ کا ایک کانسیپٹ ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے زندگی سے آزاد کر دینا چاہیے تاکہ ان کی اپنی بھی زندگی بہتر ہو جائے اور جو ان کے گھر شریعت والے تو ہیں. اس کی اجازت نہیں دیتی. اچھا ہاں میں ادھر ہی آ رہا ہوں, میں ادھر ہی آنے لگا تھا. میں اب یہ بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ جو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں یا جو لوگ جن کو ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ اب ان کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا اور اب یہ پچھلے 4-5 ماہ جو ہیں یہ بیڈ پہ رہیں گے, پھر وہ وینٹیلیٹر پہ آ جائیں گے, اس کی وجہ سے پورا خاندان جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا, اب جان تو بچ نہیں سکتی. اچھا اب آپ نے بڑا صحیح کہا کہ اس میں شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, لیکن اجماع کی گنجائش تو موجود ہے نا. نہیں کوئی گنجائش نہیں, اجماع بھی اس پہ کوئی نہیں ہے. اجماع بھی نہیں ہے. نہیں بالکل. اچھا بہرحال آپ نے جو خیال کسی مسلک کے اندر نہیں ہے, کسی ٹھیک ہے. مذہب کے اندر. اچھا خیال کی جو بات کی نا, جب کیونکہ اسلام تو ہے کہ وہ قبر کا بھی کہتا ہے ٹھیک ہے. کہ جب مردہ قبر میں جائے تو قبر کے اوپر پاؤں نہ رکھیں, اس کو تکلیف ہوتی ہے. یہ انسانی عظمت کی بات ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے جو بات کی نا خودکشی کا خیال آنا, مجھے جب اس طرح کے جو لوگ میں دیکھتا ہوں مجھے خیال بہت زیادہ آتا ہے کہ ان کی جو لائف ہے ان کو کسی نہ کسی طریقے جو ہے وہ زندگی سے ان کو آزادی جو ہے نا وہ دے دینی چاہیے. لیکن یہ آپ کا موقف ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال آتا ہے, ٹھیک ہے. میں اس پہ یہ کوئی بات نہیں کر رہا کہ کر دینی چاہیے یا اس پہ ڈیبیٹ ہو جائے. مغرب یورپ میں میرا خیال ہے. اچھا مغرب میں تو یہی کرتے ہیں نا, کیونکہ آسٹریلیا میں تو مرسی کلنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے الاؤ ہے. اسی طرح سوئٹزرلینڈ میں روزانہ 8 لوگ یو کے سے سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں مرسی کلنگ کے لیے. وہ ایک مشین میں ڈالتے ہیں. ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں لوگوں میں امید دلانے کے. نہیں وہ میں آپ کو آپ لوگوں طریقے نہ بتائیں, میں اسٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں آپ کو. صحیح ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک تو ہو گئی غربت کی وجہ سے خودکشیاں, محبت کی ناکامی کی وجہ سے خودکشیاں, بیماری کی وجہ سے خودکشیاں, یہ بہت کم ہے. جی زیادہ تر جو میرے جو آبزرویشن میں خودکشی آئی ہے وہ آئی ہے لونلینس کی وجہ سے, ٹھیک ہے, انزائٹی کی وجہ سے, ڈپریشن کی وجہ سے. کیونکہ جب آپ کا صحت ٹھیک ہے نا, آپ کا مائنڈ اور آپ کی باڈی, تو آپ کو نا رسپونڈ آتا رہتا ہے. میرا خیال ہے یہ لوگوں سے زیادہ جو لڑکیوں سے خاص طور پہ یا لڑکی لڑکے سے زیادہ امیدیں نہیں وہ وابستہ کر لیتے. دیکھیں جو امید ہے نا نقشبندی صاحب, وہ آپ کی دکھ کی نا پہلی سیڑھی ہے. اگر آپ امیدیں لگائیں گے نا زندگی میں, خاص طور پہ لوگوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, دوستوں سے, تو الٹیمیٹلی آپ کو دکھ ہوگا, آپ کے نصیب میں دکھ آئے گا ہی آئے گا. جتنا زیادہ آپ امید لوگوں سے کم لگائیں گے اتنا آپ سیٹسفائیڈ رہیں گے لائف میں, اور اتنا ہی آپ خوش لائف میں خوش رہیں گے. امید جو ہے نا میرے خیال سے وہ صرف اور صرف خدا کی ذات سے لگانی چاہیے انسان کو. جی ماریہ توقیر صاحبہ, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو یہ تنہائی ہوتی ہے, جو مرض ہوتا ہے, اس میں علم والے لوگ کتنے متاثرین, جو صاحب مطالعہ ہیں, جو ایجوکیشن جن کو اچھی ہے, اور جو کم پڑھے ہیں, جو جہالت میں زیادہ مبتلا ہیں. اور میں یہاں اپنے ناظرین کو, جو علی باز صاحب نے بات کی, شیخ سعدی نے بھی مایوسی سے نکلنے کا طریقہ بتایا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں دوپہر میں شدید گرمیوں میں کسی جنگل میں یا کسی راستے میں جا رہا تھا, تو میرے پاس جوتی نہیں تھی, میرے پاس شوز نہیں تھے. تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ کاش اے اللہ تو مجھے جوتے دیے ہوتے, شوز میرے پاس ہوتے, تاکہ میں جو گرمی کی تپش ہے اس سے بچ جاتا, میرے پاؤں کو نقصان نہ پہنچتا. تو وہ کہتے ہیں ابھی میں سوچ رہا تھا, چلتے چلتے آگے بڑھ رہا تھا, تو آگے میں نے دیکھا کہ ایک ایسا بندہ تھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے. تو میں نے فوری توبہ کی. شیخ سعدی فرماتے ہیں, اور کہا یا اللہ تیرا شکر ہے, جوتے تو نہیں دیے, چلو پاؤں تو ہے نا. تو ماریہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ دیکھیے شریعت کہتی ہے کہ ہمیشہ نیچے دیکھو, یعنی جو سائیکل والا ہے وہ پیدل والے کو دیکھے, جو بائک والا ہے وہ سائیکل والے کو دیکھے, جو چھوٹی گاڑی والا ہے وہ بائک والے کو دیکھے, جو بڑی گاڑی والا چھوٹی گاڑی والے کو دیکھے. یہ جو خواہشات کا انبار ہے, سوال تھوڑا سا لمبا ہو گیا, کیا فرمائیں گے آپ؟ اچھا اس میں ایک تو دو باتیں. پہلا آپ کے سوال کا حصہ تھا کہ پڑھے لکھے ہونا اور ان پڑھ ہونا, دو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے جس طرح کے حلقہ احباب میں ہم اٹھنا بیٹھنا ہمارا ہوتا ہے, میں یہ دیکھتی ہوں اس ڈپریشن, اس انزائٹی اور اس لونلینس کا پڑھے لکھے ہونے سے یا نہ پڑھے لکھے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک تو ایک بات یہ بھی ہے. علم بندے کو بچاتا تو ہے نا.
اس میں نے بہت سارے عالم فتین یا کہہ لیں کہ کوئی بہت ذہین لوگوں کو بھی ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہوتے دیکھا ہے. یہ آپ کی عالم سے مراد یہاں علم والا ہے. علم والا, جی بالکل, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جن کو پتہ ہے, جو صاحب شعور ہے ان کو پتہ ہے. جی. اچھا, اب ایک مزدور ہے, اس کی معاملات نہیں پورے زندگی کے ہو رہے یا دن کے خرچے نہیں پورے ہو رہے, اس کی اور طرح کی انزائٹی ہے, ٹھیک ہے, اور جو کہ اس کو لے جاتی ہے خودکشی کی طرف یا گھر کے مسائل, بچوں کے ایشوز, اس کے چیلنجز ڈفرینٹ ہیں. جو ایک ایسا انسان جس کے پاس سب کچھ اللہ کا دیا گیا, اس کو بھی انزائٹی ہے. اب اس کو کیوں انزائٹی ہے, اب یہ بھی ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. تو جنید جمشید کا ایک انٹرویو میں پڑھ رہی تھی, تو انہوں نے اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے پوری دنیا گھومی, میں نے ساری جگہ پہ میں پھرا, مجھے اللہ نے بڑی شہرت دی, لیکن میرا دل مطمئن نہیں تھا. تو بالا کوٹ کی ایک مسجد کی چٹائی پہ لیٹ کر جو سکون مجھے محسوس ہوا, مجھے پوری دنیا میں نہیں ہوا. صحیح. تو میرا کنسرن صرف اس میں یہ ہے کہ یہ تو ایک آزمائش کا حصہ ہے. اب ہم نے بعد میں مستقل چٹائیوں پہ سوئے نہیں. ویسے میں بڑے احترام سے عرض کر رہا ہوں, یہ قصے کہانی بتا دینا تو علی بادشاہ بڑا آسان کام ہے, ٹھیک ہے, لیکن مستقل طور پہ اسی چٹائی کے اوپر سونا یہ بہت بڑا کام ہے. اس وقت مجھے سکون ملا. بات ایلیمنٹ آف پیس کی ہو رہی ہے, اور سمپل یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو اوور کم کیسے پازیٹیولی کرنا ہے. اور جو خواہشوں, اور دوسرا امپورٹنٹ مسئلہ یہ کہ جو حسد کے اندر بھی آ جاتی ہے, یا ہمارا اپنا کمپیریزن کسی دوسرے کے ساتھ, کہ اس کے پاس یہ چیز ہے, ہمارے پاس یہ, یا ہماری خواہشوں کا سرکل اتنا بڑا ہے کہ ہم سٹاپ نہیں ہوتے. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا ہے کہ ہم نے جو ہماری اپنی چادر ہے ہم اس میں رہ کے اپنی زندگی گزاریں. اگر ہم اس پیس میں رہ کے اپنی زندگی گزاریں, میرا خیال ہے کہ ہماری زندگی کے زیادہ تر مسائل, ڈپریشن, انزائٹیز اور یہ لا حاصل چیزوں کی خواہشات کی بات, یہ ہماری انزائٹی ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے. لیکن کیونکہ انسان کو خوب سے خوب تر کی خواہش ہے, اور وہ اس وجہ سے اپنا پریزنٹ بھی خراب کر دیتا ہے جب وہ ان سین چیزوں کے اوپر ایک اپنی ڈیبیٹ شروع کرتا ہے. تو نمرہ کیا فرمائیں گی آپ آگے گفتگو؟ اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب اللہ پاک نے کائنات بنائی تو اس میں ایک بک لکھ کے رکھی, اللہ نے لکھ کے رکھی, اور اللہ نے اس میں لکھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب سب کچھ ہو گیا تو اللہ نے ایک کھاتے پہ, ایک سائڈ پہ بک لکھی, اس میں یہ لکھا کہ اے میرے بندے, میرے غضب پہ یعنی غصے پہ اگر کوئی چیز غالب ہے تو میری رحمت ہے. بالکل. تو اے بندے, تو نے ہمیشہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یہ جو مایوسی ہے جس کو کفر کہا گیا, یہ تنہائی جو ہے, کیا فرمائیں گے؟ میں ماریہ کی بات سے بالکل اگری کروں گی کہ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ہماری ہم نے کچھ اپنے پیس بنائے ہوئے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں پہ رہ کے ہم یہ چیزیں چاہیے. جیسے کچھ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے مارکس نہیں آتے, پیرنٹس کا بڑا پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے نمرہ ہر جب میٹرک کا رزلٹ آتا ہے نا, اللہ معاف فرمائے, تو ہم یہ خبریں پڑھتے ہیں کہ وہ لڑکی نے, اس لڑکے نے جی خودکشی کر لی. یہ کچھ پیئر پریشرز بھی آپ پہ ہوتے ہیں جو آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ اور آپ کو لونلینس کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں. اور ایک اور بات جو ماریہ نے کوٹ کی تھی, میں اسی کو لے کے چلوں گی کہ انگزائٹی کا, یہ ڈس اپوائنٹمنٹ کا اور لونلینس کا پڑھے لکھے ہونے اور نہ پڑھے لکھے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بندہ جس کی اپنی ڈیلی بیسس کی جو بیسک نیڈس پوری نہیں ہو رہی, وہ بھی ڈس اپوائنٹمنٹ کا شکار ہے. اور ایک بندہ جس کے پاس دنیا جہان کی چیز ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اس کو خرچ کہاں پہ کرنا ہے, میں نے اپنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو آسائشات دی ہیں میں نے اس کو لگانا کہاں پہ. اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے وہ لوگ نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو بلیس نہیں کیا, اس کے پاس فیملی نہیں ہے, اس کے پاس وہ لوگ نہیں ہیں جو اس کے قریب ہیں. تو یہ بھی ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. اور ایک اور چیز کہ ڈس اپوائنٹمنٹ, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی فیملی میں کوئی ایسا بندہ ہے جو ڈس اپوائنٹ ہے یا کوئی لونلینس ہے, تو ہم لوگوں نے ہی اپنے سرکل میں رہتے ہوئے ان لوگوں کو ان چیزوں سے نکالنا ہے. اس کی سمٹمز ہوتی ہیں کہ بندہ آپ کے ساتھ بیٹھنے سے کتراتا ہے. اس کی سمٹم ایک اور بھی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ ایک سمپتھی اور ایمپتھی کا بھی ایک سینیریو ہوتا ہے, آپ زیادہ اوور شیئرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایک بندہ آپ کو ہمدردی دے رہا ہے تو آپ ہر چیز بتانا شروع کر دیتے ہیں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ تنہائی کا شکار ہے. تو ہم لوگوں کو اویئرنیس لے کے آنی چاہیے. یہ ہمارا بیسیکلی اپنی فیملی سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے. نمرہ, تھوڑا سا میں آپ سے یہ سوال یہاں کرنا چاہ رہا ہوں, علی بات صاحب سے تو آپ بھی بات کرنا بعد میں. یہ اگر ایک لڑکی کسی لڑکے سے جدا ہو جاتی ہے, لڑکا لڑکی سے جدا ہو جاتا ہے,
تو کیا اس جدا جو کرنے والی ہوتی ہے یا کرنے والا ہوتا ہے اس کو نہیں کنوے کر دینا چاہیے اس کے سرکل کے باقی لوگوں کو کہ میں جس سے اب چل نہیں سکتی یا چل نہیں سکتا تو اب اس کو لک آفٹر کریں یا ان کے گھر والوں کو بتا دیں. یعنی کہ گھر والوں کو خاص طور پتہ نہیں ہوتا کہ میری بیٹی کے ساتھ یا میرے بیٹے کے ساتھ اصل معاملہ کیا ہے. تو جو ظالم ہوتا ہے جو یہ ظالمہ ہوتی ہے اس کا بھی تو رول ہے نا. کہ نمرہ کیا مختصر فرمائیں گی؟ اچھا ہوتا یہ کہ یہ فیملیز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فیملیز کے کیا نارمز اور کلچرز ہیں. آپ ہوتا یہ کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کو اعتماد میں لینا چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ چڑچڑا پن کا شکار ہے یا وہ ٹھیک سے فیملی میں بات نہیں کر رہا، کیونکہ اس میں آپ کے بیہیویئرل ایشوز بھی آتے ہیں، آپ کے ایٹیٹیوڈ کے ایشو بھی آتے ہیں. جب اسپیسیفکلی جیسے آپ نے بات کی ہے کہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے وہ دو پرٹیکولر اسپیسیفک لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشنز لگائی ہوتی ہیں. تو جب ایکسپیکٹیشنز میٹ نہیں ہوتی ہیں، آپ نے پرومسز کیے ہوتے ہیں، اور جب آپ کی جو وین یو پارٹ یور ویز تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ اب تو اینڈ ہے. کیونکہ آپ کے لیے وہ کہتے ہیں لوگ، جیسے باتیں بنی ہوئی ہیں کہ آپ کے لیے کل کائنات نا وہ ایک بندہ ہی بن جاتا ہے. تو پیرنٹس کو اپنے بچوں کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے، اسپیسیفکلی ماؤں کو، کیونکہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں یا جو آپ کی اولاد ہوتی ہے وہ ماؤں سے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں. تو وہ اپنے پیرنٹس سے یہ باتیں شیئر کریں. اور ہمیں اس چیز کو تھوڑا سا نارملائز کرنا چاہیے کہ فار ایگزامپل کیونکہ انسان غلطی کرتا ہے اور چھوٹے جب غلطی کرتے ہیں تو بڑے ان کی غلطیوں کی تلافی کرتے ہیں اور ان کو معاف بھی کرتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو رہتے ہوئے اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے کہ اگر آپ کے بچے نے یا آپ کی فیملی میں کسی نے کیا تو آپ غلطی ہوگی تو اس کو قبول کریں بالکل، تاکہ وہ اس کو بندہ دوست آگے بنائیں آپ. بالکل مزید غلطی نہ کرے. کیونکہ یہ انسان کی لائف بھی بڑی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اگر اس کے ساتھ یہ والا حادثہ ہو گیا تو وہ آگے اس ٹراما سے نکل بھی سکے گا کہ نہیں. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. شیخ سعدی نے کہا تھا آج کے ہمارے اس موضوع کے حوالے سے جو ہم مایوسی پہ تنہائی پہ بات کر رہے ہیں، شیخ سعدی فرماتے ہیں مایوسی ایک ایسی دھوپ ہے، یعنی کہ ایسی دھوپ ایک ایسی آگ نما چیز ہے جتنا چاہے بندہ سخت ہو اس میں جل جاتا ہے، راکھ بن جاتا ہے. یہ شیخ سعدی ہیں وہ جو بابوں کے بھی بابے ہیں. اور میں پروگرام کے جو اس حصے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میرا سوال بھی اس پہ ہم ڈسکس بھی کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی لڑکی کسی لڑکے کو آخری لڑکا نہ سمجھے اور کوئی لڑکا کسی لڑکی کو آخری لڑکی نہ سمجھے. کوئی بیوی اپنے خامند کو آخری خامند نہ سمجھے، کوئی خامند اپنی بیوی کو ہی آخری بیوی نہ سمجھے. کوئی بزنس مین کا نقصان ہو جاتا ہے تو اس کو یہ نہ سمجھے یہی بزنس تھا، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. کوئی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، یہ اللہ پاک کا نظام ہے. کئی ایسے رشتے ہوتے ہیں جو خون کے رشتے تو نہیں ہوتے لیکن وہ اچھے لگتے ہیں. لیکن جو اچھے لگتے ہیں ان اچھوں سے اچھا بھی انسان معاشرے میں ہوتا ہے. تو کسی چیز کو حرف آخر نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے اندر ہمیشہ لچک رکھیں. اور میں یوتھ کو خاص طور پہ علی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ لڑکی یہ رکھے گنجائش کہ نہیں یہ آخری نہیں ہے، اس کے بعد بھی کوئی اور بھی نوبت آ سکتی ہے. یعنی کہ ہم نے ایک باڈی میں ایک لچک، ذہن میں لچک لے کے آنی ہے اور شریعت کے ساتھ رہنا ہے، دین کے ساتھ رہنا ہے. علی بات صاحب کیا فرمائیں گے؟ مجھے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں تو آپشنز کا بلیور ہوں. ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس ہر شعبہ زندگی کی نا آپشنز ہونی چاہیے. اور میں آپ کو ایک اور بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں، جس شخص کے پاس آپشن ہوگی نا وہ کم خوف زدہ ہوگا اور اس میں کانفیڈنس زیادہ ہوگا. جی اس کی مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کسی بھی ادارے میں جاب کر رہے ہیں اور اگر آپ جاب کرتے ہوئے آپ کے پاس ایک اور جاب بھی موجود ہے یا کہیں سے آپ کو آفر آئی ہوئی ہے تو آپ کا اسی آرگنائزیشن میں کام کرنے کا جو مزاج ہے وہ بڑا مختلف ہوگا. ٹھیک بات. آپ خوف سے کام نہیں کریں گے، آپ نئے نئے آئیڈیاز پہ بات کریں گے، آپ رسک ٹیکر ہوں گے. اچھا جو نقش بندی صاحب دنیا میں رسک ٹیکر ہوتا ہے، جو انیشیٹیوز لیتے ہیں لوگ، وہی زیادہ ترقی کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا بجائے اس کے کہ اگر آپ کے پاس ایک ہی جاب ہے، ایک ہی آرگنائزیشن میں کام کرنا ہے آپ نے ساری زندگی اور آپ کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے باہر، کوئی آپ کے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں ہے، تو آپ خوف زدہ ہو کے ڈرے ڈرے آپ ہر وقت سوچتے رہیں گے میری جاب نہ چلی جائے. یہ ذہنی غربت ہے، یہ ذہنی غربت کا وہ شکار رہیں گے. دوسرا آپ نے ایک کمال آئیڈیا دے دیا ہے، اگر کوئی کسی کا دل دکھاتا ہے، یعنی کہ محبت میں ناکامی، یہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. آپ دیکھتے ہوں گے نا دیواروں پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ جی محبت میں ناکامی ہے تو اس نمبر پہ رابطہ کریں. تو محبوب سنگ دل سے سنگ دل آپ کے قدموں میں. اس کا اپنا پیچھے دوڑ گیا. اچھا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ محبوب کو قدموں میں کیوں ڈالنا ہے، اس کو تو آپ کو سر کا جو ہے وہ تاج بنانا چاہیے.
اچھا آپ نے نہیں جو تاج idea- بھی نہیں بنانا یار، ہم نے لیول پہ رکھا اچھا، ہے level اس کو۔ پہ یہ جو رکھا ہے۔ تاج بنا لیتے ہیں نا خام خواہ، ٹھیک اس سے بھی بڑا کام خراب ہو گیا۔ اچھا نقش بندی صاحب، آپ نے جو آئیڈیا دیا ہے نا کہ کوئی بھی اگر کسی کا بریک اپ ہوا یا وہ کوئی محبت میں تو کوئی ناکامی بھی ہوئی چیز ہو، تو بزنس وہ ہے، لڑکی کئی جو ہے نقصان۔ یا وہ لڑکا ہے اس کے گھر والوں کو اس کے دوستوں کو بتا دے جی، کہ جی یہ معاملہ اب ہو گیا ہے، اب یہ اپنا یہ جو میں تو نہیں چل سکتی، نہیں چل سکتا، ہاں۔ لیکن یہ مسئلہ ہے۔ اچھا اس میں کیا برائی ہے؟ آپ کسی کے ساتھ اٹیچ ہیں، آپ کی کچھ سالوں کے بعد نہیں اگر بنی تو آپ بریک اپ کر لیں۔ جی۔ تو اس کو آپ نے زندگی کا آخری جو رشتہ ہے اس کو کیوں سمجھ لیا جیسے کہ آپ نے فرمایا؟ میاں بیوی کے بڑے مسائل ہیں جی۔ یورپ میں کیونکہ میں جاتا رہتا ہوں، امریکہ بھی گیا ہوں پچھلے دنوں، میں نے وہاں پہ سر بریک اپ پارٹیز دیکھی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے بریک اپ کیا، وہ کہتے ہیں یار بریک اپ تو ہو گیا ہے تو اچھے طریقے سے ہم بریک اپ کرتے ہیں، لیٹس سیلیبریٹ دا بریک اپ۔ صحیح۔ انہوں نے تمام اپنے دوستوں کو بلایا، رشتہ داروں کو بلایا، اپنے کولیگز کو بلایا، ایک انہوں نے پارٹی تھرو کی، انہوں نے کہا جی آج ہمارا بریک اپ ہو رہا ہے۔ تو اگر اس طرح نارملائز کریں گے نا آپ چیزوں کو، اچھا ویسے بھی نقش بندی صاحب یہ جو تکلیف ہے نا بریک اپ ماریا کی، غصے میں دیکھ رہی ہیں، کچھ کہنا چاہ رہی ہیں۔ کہہ لیں کوئی بات نہیں۔ ماریا کیا کہیں گے ایک میں یہ آخری بات بتا دوں بس آپ کو، 6 ماہ کی تکلیف ہے یہ بس بریک اپ ٹھیک کی، ہے۔ اس میں جو پہلے 6 دن، یہ کیلکولیشن بتانے لگا ہوں آپ کو، آپ نے یہ 6 ماہ تکلیف لی ہے یا کسی کو دی ہے؟ پہلے یہ بتائیں۔ میرے خیال سے دونوں کام ہوئے ہوں گے۔ اچھا 6 دن پہلے تکلیف کی ہیں، اس میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے انسان کو، اس کے بعد 6 ہفتوں کی تکلیف ہے، اس کی تکلیف کا لیول کم ہو جاتا ہے، پھر اگلی تکلیف ہے 6 ماہ کی۔ بس 6 ماہ کے بعد آپ نے اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے، آپ نے سفر کرنا ہے، آپ نے لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگانی ہے، نقش بندی صاحب کے لیکچرز اٹینڈ کرنے ہیں، ٹھیک تو ہے، آپ کا یہ ڈپریشن اور فرسٹریشن آپ کی نکل جائے گفتگو گی۔ سننی ہے۔ میری بھی سن لیں۔ جی کیا فرمائیں گے آپ ماریا؟ میرا اس میں یہ خیال ہے کہ ایک تو ہم پہلے تو جو بات بالکل ٹھیک ہے، ہمیں اس کو ڈسکس کر لینا چاہیے۔ اصل میں ہمارا جو پاکستانی یا اسلامک کلچرل سوسائٹی جس پہ ہم موو کرتے ہیں، ہم بڑا اوور جج کرتے ہیں۔ اب پرابلم یہ اس ججمنٹل ایشو میں نا، لوگ گھر والے بہن بھائی ڈر جاتے ہیں کہ اگر اب میری والدہ کو یہ بات پتہ چل گئی، یہ ایک بہت بڑا انفارچونیٹ سٹگما ہے۔ میں نے پہلے بھی بات بتائی تھی کہ ہمارے گھر سے ہی یہ چیز شروع ہوتی ہے۔ جب ہمارے گھر کا انوائرمنٹ کمفرٹیبل نہیں ہے تبھی ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، تبھی ہم دوست بناتے ہیں، تبھی ہم کسی کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ تو میرا پہلا سٹیپ یہ تو بات تھوڑا میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جب بچی یا ہماری اولاد کا وہ ٹائم آنا شروع ہوتا ہے تو علی بات صاحب کیا ہمیں پہلے نہیں اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو، بہن کو گائیڈ کرنا چاہیے اور ایسا انوائرمنٹ بنائیں کہ اب یہ اس کی ایج آنے والی، اس سے غلطی ہو سکتی ہے اور غلطی پہ بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو ہم آج سے ہی اس کو ایسا گائیڈ کر دیں، رہنمائی دے دیں، اسلام کا مقدس راستہ میرا نہیں بتائیں۔ خیال نقش بندی صاحب گائیڈ کرنے سے کوئی بہت بڑا آپ کو نا کوئی ڈیولپمنٹ آ سکتی ہے، کیونکہ یہ کام ایسا ہے کہ آپ نے جتنا مرضی آپ سکھاتے رہیں باہر بیٹھ کے کلاسز کلی میں، بس تھوڑا سا یہ تو بندہ اپنے اندر تو مطمئن ہو جاتا ہے نا، نہیں، وہ ایسے یا نہ میرا دیکھیں، کام تو نہیں، گائیڈ کرنا تھا۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جن لوگوں کے زندگی میں دکھ ہو نا، جس شخص کا، آپ کو پتا ہے دکھ جو ہے نا وہ انسان کے لیے بڑی کریٹیوٹی لے کے آتا ہے اور انسان کو ڈیپ تھنکر بناتا ہے۔ یہ نمرہ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل آپ یہ بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ اس چیز پہ نا برین سٹارمنگ ہونی چاہیے۔ جب انسان اولاد والا ہوتا ہے تو آپ کو اپنے بچوں کو ایک سرٹن لیول پہ جب آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کی اولاد جوان ہوئی تو آپ کو ان کی برین سٹارمنگ یہ کرنی میں نے چاہیے، بات ان اس کو لیے چیزوں نمرہ کی کی تھی اویئرنیس کہ لے کے آنی چاہیے۔ نمرہ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ جس کی اولاد ہوئی ہے یا اس نے شادی کر لی ہے اس کو اپنی ایج پہ دیکھنا چاہیے کہ مجھ سے بھی یہ کبھی میرے اوپر یہ وقت آیا تھا۔ آپ کو اپنے جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں نا، انسان ہمیشہ دوسروں کے ایکسپیرینسز سے سیکھتا ہے، تو آپ کو یہ اویئرنیس دینی چاہیے کہ جو غلطیاں آپ نے کی ہیں نا وہ آپ کے بہن بھائی، آپ کے بیٹی، آپ کی اولاد وہ غلطی نہ کریں، اور ان کو یہ کانفیڈنس دے کہ غلطی کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن غلطی پہ غلطی کرتے جانا یہ پھر انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی میں کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے، کوئی انسان آپ کی زندگی سے چلا جاتا ہے، خدا نخواستہ ہمارے اپنے عزیز جو ہیں وہ وفات پا جاتے ہیں، لیکن انسان ان کے لیے مر نہیں سکتا۔ آپ کو اس چیز کو اوور کم کرنا چاہیے، موو آن کرنا چاہیے، اور یہ ایک ہیلنگ پیریڈ ہوتا ہے جس میں آپ کی اپنی ایفرٹ زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں سے سمپتھی تو لیتے ہیں، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں ڈالا ہے تو ہم اس آزمائش سے نکالنے والی ذات بھی ہو گئی ہے۔ تو اللہ پہ توکل کرنا، میرے خیال میں جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کر لیا تو پھر کوئی مایوسی نہیں، کوئی تنہائی نہیں، آپ اللہ سے باتیں کر لیں۔ میرا نہیں خیال کہ کچھ اور چاہیے آپ کو۔ بس میرے خیال سے آخری جملہ چاہ رہے ہیں آپ، ہر انسان کی خواہش ہے کہ اس کو لوگ چاہیں، لوگ اس کو عزت دیں، اس کے ساتھ پیار کریں، اس کے ساتھ محبت کریں۔
لیکن آپ ٹرسٹ کیئر. ہاں وہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں سینٹر جو ہے نا آف دی اٹریکشن ہوں کسی بھی محفل میں اگر جاتا ہوں تو اس کے لیے میں دوبارہ کہہ دوں گا کہ آپ زبان کا استعمال کم کریں اور اپنے کانوں کا استعمال اگر آپ زیادہ کریں گے تو آپ ہر دلی عزیز رہیں گے ہر حلقے میں. جی ماریہ کیا کہیں گے آپ؟ اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ تندی ہے باد مخالف سے نہ گھبرا یا کاپ، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. دو ہی بات ہے کہ ایک منفی اور ایک مثبت پہلو ہے، تو مثبت کی طرف سوچے، منفی سے ذرا دور رہیں. اور یہ جو مایوسی اور تنہائی ہے یہ ایک جنگ ہے، اور اس جنگ سے نکلیں، اس سے لڑیں، اور جو فائٹر ہوتا ہے وہ فائٹ کرتا ہے اور اس سے سرخرو ہو کے نکلتا ہے. کیا بات ہے، بہت اچھی بات ہے آپ نے کی. جی نمرا آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ جی میں یہی کہوں گی ان دی اینڈ کہ خود کو پازیٹیو رکھیں، نیگیٹو لوگوں کو اپنے سرکل میں سے بالکل نکال دیں، اور ان لوگوں کو خود پہ ڈومینیٹ نہ ہونے دیں. اور کوشش کریں کہ اگر آپ کو کوئی اپنے سرکل میں سراؤنڈنگ میں ایسا بندہ نظر آتا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ لونلینس اور ڈس اپوائنٹمنٹ کا شکار ہے، تو ان لوگوں آپ کوشش کریں کہ ان لوگوں کو اس چیز سے نکالیں، کیونکہ یہ بھی نیکی ہے کسی انسان کی مدد کرنا، کیونکہ یہ ایموشنل ڈیمیجز ہوتے ہیں. تو انسان کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بہت ضروری ہے. تو کوشش کریں کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھیں اور ان لوگوں کو اس چیز سے نکالنے کی اپنی پوری کوشش کریں. میں ناظرین آپ سے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس چیز کا شکار ہوتے ہیں، تنہائی کے، مایوسی کے، ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے جو جتنی باتیں بڑی ساری کی ساری باتیں مفید ہیں، اور ان باتوں میں سے جو کوئی بھی کسی بات کو پکڑ کے اس پہ عمل کرے گا اس کی زندگی بچ سکتی ہے. لیکن میں یہ ساتھ کہوں گا کہ جو بندہ بڑا پریشان ہو، شدید پریشان ہو، اور اس کو یہ خیال آئے کہ مجھے اب کچھ نہیں چاہیے، دنیا میرے لیے بیکار ہے، میں بڑا تکلیف میں ہوں، مجھے بڑی پین ہے، بڑی ٹینشن ہے، تو میں اس کو یہ رائے دوں گا کہ وہ ایک دفعہ کسی ہاسپٹل میں جائے، کسی کینسر وارڈ میں جائے، اور وہاں جا کر دیکھے کہ مریض کس طرح چیخو پکار کر رہے ہیں درد کے ساتھ، کس طرح رو رہے ہیں، کس طرح وہ سانس لے رہے ہیں، وہ اور اس کی فیملی جو مریض بڑا ہوتا ہے وہ کیا سفر کر رہے ہوتے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ خدا را جو بیٹی ہے وہ یہ سمجھے کہ اس سے جو سچا اور حقیقی سچا پیار کرتی ہے نا، وہ اس کی ماں پیار کرتی ہے، اس کا باپ کرتا ہے، اس کا بھائی کرتا ہے، اس کی بڑی بہن چھوٹی بہن کرتی ہے. ایسے ہی جو لڑکے آج کل مسائل بنے ہوئے ہیں ان کو بھی دیکھنا، جو سچا اور سچا پیار کرنے والا ہے وہ ماں اور باپ ہے. سب سے اولاد جو ہے نا اس کائنات کے اندر، بیوی اپنے خاوند سے حسد کر سکتی ہے، بھائی سے حسد کر سکتا ہے، بہن سے حسد کر سکتی ہے. ایک اللہ نے واحد رشتہ پیدا کیا ماں اور باپ کا، وہ اپنی بیٹی سے، اپنے بیٹے سے حسد نہیں کرتے. ان کی صرف یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹی مجھ سے آگے نکل جائے، میرا بیٹا مجھ سے آگے نکل جائے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ان سے ڈسکس کریں، باتیں کریں، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے اوپر نظر رکھے، ان کو روز اپنے سینے کے ساتھ لگائیں، اس کو محبت دیں. جو خدا نخواستہ وہ باہر سے محبت لینا چاہ رہا ہے یا لینی چاہ رہی ہے، اس کو وہ گھر میں مل جائے، وہ ٹائم مل جائے، تو ہماری یہ جو گھر ہیں یہ جنت بن سکتے ہیں. یہ جنت، دنیا بھی جنت بنائی جا سکتی، بے شک چھوٹی سی جنت ہو، لوگوں نے دنیا اپنی بنائی ہوئی ہے لیکن بڑی خوبصورت دنیا ہے. اس زندگی کا اچھا خاتمہ ہونا چاہیے اور ایمان پہ ہونا چاہیے. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.